बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, ऐवान सदर और चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बज़ाहिर एक पेज पर इस वक्त हमें नजर आ रहे हैं कि मुल्क के अंदर इंतखाबात करवाए जाएं। दूसरी तरफ फजल रहमान, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी साहब तदबीरें लड़ाते हुए नजर आते हैं कि किसी तरह इन इंतखाबात को टाल दिया जाए और कोई बहाना घड़कर पाकिस्तान की अदालत के सामने रखा जा सके। व्यूअर्स, मुलाकात हुई है, इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी मैं आपके सामने रखूंगा और किस किस्म की तदबीरें लड़ाई जा रही हैं ये भी आज के इस प्रोग्राम में आपको बताएंगे। और क्या ये दिखावा है, क्या जो तारीख जिसका ऐलान सदर आरिफ अलवी साहब की तरफ से किया गया, मंजूरी दी गई, क्या वो तारीख कभी आएगी या फिर बहाने बनाकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने एक और समाअत होने जा रही है? इस चीज का भी हम जायजा लेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और व्यूअर्स, आपको ये बताते चलें कि मरीम नवाज और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने ऊपर जो इल्जामात थे और जो उनके जराइम की एक फहरिस्त है, किस तरह दो किरदारों को उन्होंने मैदान में उतार कर लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम पर इमरान खान के खिलाफ एक महाज क्रिएट किया है, इसकी कहानी भी आपको बताएंगे। और हसन नवाज के दफ्तर के बाहर क्या हुआ ये भी मैं आपके सामने रखूंगा। और व्यूअर्स, जो इंतहाई अहम मुलाकात पैगाम सदर आरिफ अलवी साहब की तरफ से ज़मान पाक में भेजा गया, ये कहानी भी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि जिस दिन से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया और इस फैसले पर लिख दिया गया कि यह 3-2 का फैसला है, पाकिस्तान के वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ साहब जो हैं वो मैदान में आते हैं और ये कहते हैं कि जनाब ये 3-2 का फैसला नहीं है बल्कि ये 4-3 का फैसला है। और एक अबहाम क्रिएट करने की कोशिश की गई, अलबत्ता इस फैसले पर लिखा हुआ है कि ये 3-2 का फैसला है। और इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरह इंतखाबात की तारीख को हम आगे लेकर जाएं और मुख्तलिफ बहाने जो हैं वो बनाने की तैयारी की जा रही है। एक मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में 3 शख्सियात शामिल थी, आसिफ अली जरदारी, फजल रहमान और शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ हाउस ऑफ शरीफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं। चूंकि जब मैं हाउस ऑफ शरीफ कहता हूं तो इसका मतलब ये हुआ कि नवाज शरीफ के मुकदमात का भाई क्या होगा, जब तक उनका फैसला नहीं आ जाता हमें इंतखाबात में नहीं जाना। एक ख्वाब था मरीम नवाज की आंखों में, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर के सामने इस ख्वाब को रखा गया और इसकी ताबीर के लिए कुछ लोगों से मदद मांगी गई, मदद कोई नहीं मिली, इनकार हो गया। और ख्वाब ये था कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया जाए, इमरान खान को अंदर किया जाए और नवाज शरीफ जहाज में बैठकर बगैर किसी अदालत के पाकिस्तान की अवाम की अदालत में पेश होंगे, तो फिर वहां से भी फैसला उनकी मर्जी का आ जाएगा। आपको शायद राजनपुर के इंतखाबात याद नहीं हैं। जिन लोगों ने ये ख्वाब दिखाए, ख्वाब देखने में और दिन की रोशनी में ख्वाब देखने में कोई बुरी बात नहीं है, ये हर लीडर का, हर इंसान का एक हक है, बुनियादी हक है और कोई इसे महरूम नहीं कर सकता। लेकिन ये ख्वाब पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि उनकी बात आगे बन नहीं रही, इसलिए वो बयानात देते हुए आपको नजर आएंगे। तो हाउस ऑफ शरीफ की जब शहबाज शरीफ नुमाइंदगी करते हैं तो उसमें इंतखाबात की ताखीर की जब बात आती है तो पीछे जो अवामिल कार फरमा है वो है नवाज शरीफ साहब की सजा को माफ करवाना। फजल रहमान साहब ने बहुत ही बुरा परफॉर्म किया और उनका ये ख्वाब है कि किसी तरह केपीके के अंदर फजल रहमान और उनकी जमात जो है वो अपनी छाप छोड़े। देखें, छाप छोड़ी जाती है कारकर्दगी से, लोगों के साथ साजबाज करके जो छाप है वो छोड़ी नहीं जाती। आप इक्तदार पर कब्जा तो कर लेते हैं लेकिन कभी भी इक्तदार आपका नहीं होता, आप काबिज ही कहलाएंगे, आप हमला आवर ही कहलाएंगे, जैसा फजल रहमान और दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एक हमलावर की तरह पाकिस्तान में, यानी शहबाज शरीफ साहब इस वक्त इक़्तिदार पर काबिज हैं। अब बात कर लेते हैं आसिफ अली जरदारी साहब की। आसिफ अली जरदारी साहब क्यों मिले और अंदरूनी कहानी क्या है वो आगे चलकर मैं आपके सामने रखता हूं, लेकिन ये पस मंजर जो है आपके सामने रखना बहुत ही जरूरी है। आसिफ अली जरदारी साहब ने सिंध पर कब्जा किया हुआ है। जो कभी हमारा सिंध था, आपका सिंध था, हम सब का सिंध था, आज वो आसिफ अली जरदारी का सिंध हो गया।
اور آصف علی زرداری نے ریاست زرداری، ریاست بھٹو سندھ میں قائم کر لی۔ اب ان کے سٹیکس کو اتنے زیادہ نہیں ہیں۔ جب پنجاب میں انتخاب کی بات ہوگی تو پاکستان پیپلز پارٹی، کون پاکستان پیپلز پارٹی؟ کے پی کے میں جب انتخابات ہوں گے تو پیپلز پارٹی کا نام و نشان نہیں ہے۔ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آج بھی پیپلز پارٹی تمام صوبوں کی نمائندگی کرتی ہے، گراؤنڈ ریئلٹیز اور جو ووٹ بینک ہے، اس کے علاوہ ایک کہانی جو ہے وہ پاکستان کی عوام کے سامنے رکھ رہا ہے، حقائق کچھ اور ہے۔ تو اب یہ تینوں شخصیات ایک بند کمرے میں بیٹھ گئی اور انہوں نے اپنے ان تحفظات اور اس پس منظر سے اس ملاقات میں شامل ہوئے۔ اور جو سب سے اہم بات ویورز یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب جو ہے نا، ایک پریشر گروپ ہیں پاکستان کی سیاست کے اندر، یاد رکھیے گا۔ پریشر گروپس کیا ہوتے ہیں سیاست کے اندر؟ پریشر گروپس یہ ہوتے ہیں کہ جتھوں کو اٹھاؤ، بچوں کو اکٹھا کرو اور کانسٹیٹیوشن ایونیو پر جا کر بیٹھ جاؤ، اور پھر کوئی آئے گا آپ سے پیار کرنے والا، آپ کے ناز نخرے اٹھانے والا، آپ کو سمجھائے گا اور منا کر لے جائے گا۔ فضل الرحمان نے اسی قسم کی سیاست کی ہے۔ خواب تھا ان کی آنکھوں میں پاکستان کا وزیر اعظم بننے کا، ویکی لیکس کے اندر نام ان کا آیا، اور کس طرح سے بے نظیر بھٹو کے بارے میں وہ گفتگو کرتے رہے۔ یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا حصہ ہے، یہ کسی پر تنقید نہیں ہے، بلکہ جو آپ کی ہسٹری ہے وہ خود بخود ان کے پول جو ہے وہ کھول رہی ہے۔ تو یہ ایک پریشر گروپ تھا۔ پریشر گروپ جتھوں کی شکل میں اپنی بات منوانے کے لیے عدالتوں پر حملہ کرتا ہے، طاقتور حلقوں کو للکارتا ہے۔ فضل الرحمان نے ہمیشہ کہا، اپنے کندھوں پر ہاتھ مار کر جرنیلوں کو للکارا، جرنیلوں کو پکارا، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو آڑے ہاتھوں لیا۔ یہ کوئی اور نہیں کر رہا، فضل الرحمان صاحب کرتے رہے۔ یعنی پریشر گروپس کا یہی کام ہوتا ہے۔ لیکن ویورز، اس پریشر گروپ کی جو ایک نئی جو پود ہمیں نظر آ رہی ہے نا، اس میں ایک اور سیاسی جماعت کا اضافہ ہو گیا ہے، اور یہ بات شاید پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگوں کو بری لگے، لیکن اب تک جو کچھ ہوا اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ پاکستان مسلم لیگ نون ایک سیاسی جماعت نہیں ہے، بلکہ اس وقت ایک پریشر گروپ کا روپ دھار چکی ہے۔ اور اگر نواز شریف پاکستان کی سیاست میں واپس نہیں آئے گا تو ملک ترقی نہیں کرے گا، پاکستان کی معیشت آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اسحاق ڈار صاحب استعفیٰ نہیں دیں گے۔ کیوں نہیں دیں گے؟ کیونکہ نواز شریف صاحب کو انصاف نہیں مل رہا۔ پاکستان کی عدالتوں کے فیصلے آپ نہیں مانیں گے، ملک کے اندر انتخابات نہیں کروائیں گے۔ کیوں نہیں کروائیں گے؟ کیونکہ نواز شریف پاکستان کے اندر آ کر ان انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتا۔ پاکستان کی عدلیہ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ فل کورٹ بناؤ۔ آج شاہد خاقان عباسی نے جو دل کی جتنی بھڑاس تھی وہ نکالی، اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ جناب عمران خان کو 10,000 دفعہ نااہل کیا جائے۔ آپ نے آج ثابت کر دیا شاہد خاقان عباسی صاحب کہ آپ نواز شریف کی سیاست، مروسی سیاست کے سپہ سالار ہیں، اور الگ ہو کر ایک جھوٹا بیانیہ، یعنی مریم آپ کو شاید پسند نہ ہو لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے قائد آج بھی نواز شریف صاحب ہیں، اور آپ نے اس محبت میں اس حد تک آگے چلے گئے کہ پاکستان کے جو موجودہ سیاسی حالات ہیں اس کا بھی آپ نے ہاتھا اپنی گفتگو کے اندر نہیں کیا، اور بھڑاس نکالتے ہوئے نظر آئے، اور یہاں تک کہہ دیا کہ فل کورٹ ریویو کرے، نواز شریف کی سزا پر نظر ثانی کرے۔ یعنی اس پریشر گروپ نے اس حد تک اپنے آپ کو ایک ایسی پوزیشن پر لے گئے ہیں جہاں پر پاکستان کی عدالتوں کو گالی نکالی جا رہی ہے، ججز کی آڈیو ویڈیوز جو ہیں وہ منظر عام پر آ رہی ہیں۔ اور پھر ویورز میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس قبیلے سے تعلق رکھنے والے احسن اقبال صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ فل کورٹ بنایا جائے۔ اب اس بیانیے کو عام کیا جا رہا ہے۔ سیاسی تاریخ کی درستگی بہت ضروری ہے، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں، اور میں نے ہمیشہ یہ بات کہی کہ نواز شریف کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نکالا گیا، غلط کیا گیا۔ نواز شریف کو نکالا صحیح گیا، لیکن جو بنیاد بنائی گئی وہ انتہائی غلط تھی، کیونکہ اسکرپٹ رائٹرز یہی کر رہے تھے کہ جب انصاف دلانا ہوگا نا تو فل کورٹ بیٹھ جائے گا، کوئی جج آئے گا ان کی مرضی کا، اور انہیں من پسند انصاف جو ہے وہ دے دیا جائے گا۔ کاش نواز شریف کو اس بات پر نکالا جاتا کہ پاناما میں آپ کے بچوں کا نام آیا، آپ کی جائیدادیں برطانیہ میں موجود ہیں، لیکن آپ وہ ذرائع پاکستان کی عوام کے سامنے نہیں رکھ سکے۔ ایک بھائی کہتا ہے کہ میرے ایک کسان کا بیٹا ہوں، دوسرا خاندان کا فرد کہتا ہے کہ ہمارے تو جی باپ دادا جو ہیں بہت ہی امیر تھے، اور پھر کیلبری فونڈز، اور آپ نے کس طرح معاونت کی، یہ پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے۔ آپ کس طرح اس کو جھٹلائیں گے؟ اور عمران خان پر دوسری طرف مقدمات کیسے بنے، اس کا بھی ایک جائزہ لے لیتے ہیں
کہ آپ نے احتجاج کیوں کیا, منشی کا لفظ کیوں کہا گیا, فواد چوری پر مقدمہ ہو جاتا ہے, عمران خان پر دہشت گردی کے مقدمات درج کر دیے جاتے ہیں. کیوں؟ کیا وہ گئے تھے اپنی پیشی پر جوڈیشل کمپلیکس کے اندر, اور وہاں پر لوگوں کا ایک سمندر تھا اور سیکیورٹی موجود نہیں ہے, دروازہ ٹوٹ جاتا ہے, اور پھر ایک جج نے بھی آ کر ہرزہ سرائی کی. ایسا لگا کہ یہ جج کسی عدالت کا جج نہیں ہے, بلکہ یہ جج کسی کے گھر کا جج ہے. سوری ٹو سے, مجھے تو کم از کم یہ تاثر ملا ہے. اور یہ ایک آزاد ریاست ہے, یہاں پر آپ کو اپنی بات جو ہے وہ کہنا, اس میں کوئی عار نہیں ہے. کیونکہ جب ایک جج اپنی کرسی سے نیچے اتر کر, اپنے مرتبے سے نیچے اتر کر بات کرے گا, اور جب پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کو گالیاں نکالی جائیں گی, تو بھائی ہمیں بھی اس میں کوئی عار نہیں ہے کہ آپ نے اپنی کرسی اور اپنے مرتبے سے ہٹ کر یہ بات کہی. آپ کو ضرورت نہیں تھی کہ آپ کہیں کہ ایک جماعت کا لیڈر, جس کی جماعت کا نام بھی انصاف پر ہے, وہ برطانیہ کی مثالیں دیتا ہے. کاش آپ برطانیہ کے حالات کو بھی جانتے کہ یہاں پر انصاف ہوتا ہوا نظر آتا ہے. یہاں پر بھی انصاف میں بہت ساری گڑبڑ ہے, لیکن پھر بھی پاکستان سے کم از کم جو ہے وہ بہتر ہے. تو فضل الرحمان صاحب نے یہ موقف اختیار کیا کہ ہم نے عمران خان کو 10 ماہ دے دیے, ہمیں عمران خان کو بہت پہلے ٹائٹ کر دینا چاہیے تھا. یہ الفاظ کوٹ ان کوٹ جو ہیں استعمال کیے گئے. اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان اب الیکشن کا کارڈ لے کر ہمارے سروں پر پہنچ چکا ہے. اچھا, اس پر شہباز شریف صاحب وہاں پر موجود تھے, اور انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب چھوٹ ہم نے نہیں دی, پاکستان کی عدالتوں نے دی ہے. ہم عمران خان کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں, لیکن پاکستان کی عدالتیں راستے میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی, دیکھیں قانون اور آئین کو پامال کریں گے نا, عدالتیں تو حرکت میں آئیں گی. اور آپ ہوتے کون ہیں کہ آپ کہیں گے جی عدالتیں ریلیف دے رہی ہیں, عدالتیں میرٹ پر ریلیف دیں گی تو آپ اسے چیلنج کریں. اور یہی نظام ہے, یہی انصاف کا نظام ہوتا ہے. اگر آپ معاشرے میں اپنی جو سیاسی چھاپ ہے, یا آپ جس طرح سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں, آپ جزا اور سزا کے عمل پر یقین نہیں رکھیں گے نا, تو پھر مافیاز کی حکومت ہوگی. تو آپ نے کہہ دیا بڑی خوبصورتی سے اور آسانی سے کہ ہم نے نہیں, پاکستان کی عدالتوں نے یہ چھوٹ دی ہے. تو کر لیں کوئی جج, مرضی کا کوئی جج بٹھا دیں کرسی پر, اور پھر کروائیں اپنی مرضی کے فیصلے, تو پھر یہ چھوٹ بھی ختم ہو جائے گی. آصف علی زرداری صاحب نے مشورہ دیا ویورز, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ انتخابات سے بھاگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, صورتحال مزید گھمبیر ہو جائے گی, مشکل ہو جائے گی. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں, اور یہ بہت ہی عام نقطہ ہے, اس سے جو میں نے پس منظر پروگرام کے شروع میں آپ کے سامنے رکھا تھا نا, کہ سندھ آپ کا, ہمارا سندھ نہیں ہے, ریاست آپ کی, اور آپ بیٹھ کر وہاں سے وار کر رہے ہیں پنجاب پہ اور کے پی کے سیاسی میدان کے اندر. انہوں نے کہا کہ الیکشن 3 ماہ بعد کروائیں, 4 ماہ بعد کروائیں, آپ کو الیکشن میں جانا پڑے گا. اب بہتر ہے کہ الیکشن میں ہم چلے جائیں, اور ہمیں یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ عمران خان کتنا مقبول ہے, اور پھر حالات آپ کو جو عام انتخابات ہیں اس میں کنٹرول کرنا آپ کے لیے آسان ہوگا. اچھا, اس کے اوپر نا ایک تو بہت سخت الفاظ استعمال کیے گئے آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے فضل الرحمان نے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کے پی کے آپ کا نہیں ہے اور پنجاب بھی آپ کا نہیں ہے, تو آپ سندھ میں بیٹھ کر تو یہ بات آسانی سے کر سکتے ہیں. اور جس طرح آپ نے سندھ کی حکومت کو جس چمٹے ہوئے ہیں, اپنی مدت بھی پوری کرے گی, تو تجربے جتنے بھی آپ نے کرنے ہیں وہ آپ پنجاب میں اور کے پی کے اندر کر رہے ہیں. تو لہٰذا زرداری صاحب آپ اپنا مشورہ اپنے پاس رکھیں. اچھا, اس کے اوپر آصف علی زرداری صاحب نے یہ کہا کہ اگر آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی حل ہے تو آپ ہمیں بتا دیں. فضل الرحمان صاحب نے نا وہی بات کی جو ہمیشہ سے ہم اپنے تجزیوں میں کرتے رہے ہیں کہ اس قسم کی سوچ پائی جاتی ہے پی ڈی ایم کے ٹولے میں. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ انتخابات کا بائیکاٹ کریں, کے پی کے میں سیکیورٹی کی سچویشن بہت خراب ہے, اور اس پر زرداری صاحب نے یہ کہا کہ سیکیورٹی کی سچویشن آپ کے لیے خراب نہیں ہے, وہ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کے لیے خراب ہے. یہ جواب جو ہے وہ دیا گیا. فضل الرحمان صاحب چاہتے ہیں کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جائے, اور اس بنیاد پر الیکشن میں حصہ لینا چاہیے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے. لیکن اب پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ شاید سندھ کی حد تک سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہ کرے. یاد رکھیں, پنجاب کی حد تک کر سکتی ہے نا کہ یہاں پہ آپ نے اپنے لوگوں کو کھڑا نہیں کرنا تاکہ زیادہ سے زیادہ سیٹیں اپنے قبضے میں کر سکے. لیکن یاد رکھیں, سندھ کی حد تک سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگی. کے پی میں ہو سکتی ہے کیونکہ وہاں پہ ان کی اکثریت نہیں ہے, پنجاب میں تو بالکل بھی نہیں ہے. تو یہ 2 نکات تھے
جن کے اوپر بات ہوئی ہے، اور پھر اس میں سب سے اہم نقطہ جو اسحاق ڈار صاحب کی طرف اشارہ کر کے شہباز شریف صاحب نے اٹھایا کہ شہباز شریف صاحب پاکستان کی معیشت سے کچھ زیادہ خوش نہیں ہیں اور ان کو منانا بہت ہی مشکل ہوگا، کیونکہ ایک ڈمی پرائم منسٹر ہے جی ہمارا، وہ اسحاق ڈار کو کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اگر وہ کچھ کہے گا تو یقیناً بڑے بھائی جان جو ہیں وہ چھوٹے بھائی کو پوچھیں گے کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی. تو اس لیے ان کا بہانہ بنایا گیا کہ پیسے موجود نہیں ہیں اور ان کو منانا ناممکن ہوگا. ہاں یہ ہم ضرور کر سکتے ہیں کہ یہ ہم پوری کی پوری رپورٹ جو ہے وہ اٹھا کر سپریم کورٹ کے سامنے رکھتے ہیں. تو ویورز، سوال جو شروع میں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ کیا انتخابات ہوں گے، یہ 3 اسٹوجز جو ہے نا وہ پورا زور لگا رہے ہیں اور یہ کھیلیں گے. تو ابھی 1-2 روز کے اندر سچویشن مزید بہتر ہو جائے گی، لیکن یہ جو ملاقات ہوئی، اس ملاقات میں یہ طے کر لیا گیا ہے کہ پہلا حربہ جو ہے آزمایا جائے گا اور کوشش یہ کی جائے گی کہ الیکشن کمیشن کے ذریعے حالات ایسے پیدا کر دیے جائیں کہ ملک کے اندر ان 2 صوبوں میں انتخابات نہ ہوں. ابھی پنجاب کی تاریخ آ گئی ہے، کے پی کی تاریخ نہیں آئے گی، اور دیکھنا ہی ہوگا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ تاریخ کے لیے کہتا ہے یا نہیں کہتا، کیونکہ یہ پنجاب کی حد تک پہلے خط و کتابت کریں گے اور پھر اس کو اٹھا کر سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس جو ہے وہ لے کر جائیں گے. اور ویورز، آپ کو یہ بھی بتائیں کہ صدر عارف علوی صاحب نے زمان پاک سے رابطہ کیا ہے، ایک پیغام بھیجا ہے کہ اب آپ نے خان صاحب زمان پاک میں نہیں بیٹھنا، باہر نکلیں، عوام کے درمیان جائیں اور الیکشن کمپین بھرپور طریقے سے جو ہے وہ اس کا آغاز کر دیا جائے. اور پھر صدر عارف علوی صاحب نے یہ بھی مشورہ دیا ہے کہ آپ کی 10 ماہ سے جو کیمپین چل رہی تھی اس کا پھل اب وصول کرنے کا وقت آ گیا ہے، اور اس پھل کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو دوبارہ میدان میں اترنا پڑے گا. الیکشن کیمپین میں عوام کے سامنے جائیں اور موقف رکھیں، اس حکومت کو ایکسپوز کریں اور آگے بڑھیں. اور پھر یہ بھی سوال اٹھایا گیا کہ اگر خان صاحب باہر نکلتے ہیں اور انتخابات نہیں ہوتے تو اس پر صدر عارف علوی صاحب نے اس کی بھی گارنٹی دے دی ہے کہ اگر انتخابات نہیں ہوئے تو ایک ریفرنس بنا کر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے سپریم کورٹ کو بھیج دیا جائے گا، اس لیے لہٰذا آپ نے اس کی جو ہے فکر نہیں کرنی. اچھا، یہ بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ انتخابات، اگر وہ پنجاب کے انتخابات جیت جاتے ہیں تو قومی اسمبلی کا الیکشن پاکستان تحریک انصاف کو کوئی نہیں ہرا سکے گا، اور اسی لیے پنجاب ویورز ہمیشہ سے بہت امپورٹنٹ رہا، اور جو پنجاب میں حکمرانی کرے گا وہ وفاق میں بھی اپنی حکومت بنانے میں جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گا. اچھا، اب اس میں یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، ذرائع کے مطابق صدر نے عمران خان کو اشارہ دیا ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ کو احساس دلاتے رہنا ہے کہ وہ انتخابات کی تاخیر برداشت نہیں کریں گے. دیکھیں، مین سٹیک ہولڈرز ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، اور ان کی مرضی اور ان کے انکار سے تمام چیزیں جڑی ہوئی ہیں، لہٰذا بار بار انہیں بتایا جائے گا کہ یہ عام انتخابات کیوں ضروری ہیں، پنجاب کے انتخابات کیوں ضروری ہیں، اور وہ اپنا کردار ادا کریں گے. یہ صدر عارف علوی صاحب کی طرف سے یہ باتیں جو ہیں ویورز کی گئی. اچھا، اب کچھ چیزیں جو مریم نواز کی طرف سے کہی گئی میں آپ کے سامنے یہ بھی رکھ دیتا ہوں، اور پھر ویورز اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے، نواز شریف صاحب لندن میں انہوں نے کچھ باتیں کہی ہیں. ہمیشہ کی طرح کچھ من پسند صحافی ان کے لیفٹ رائٹ ہوتے ہیں اور وہ اپنا پیغام جو دینا چاہتے ہیں وہ دیتے ہیں، اور لندن سے بیٹھ کر وہ کوئی نہ کوئی ایک ایسی بات ضرور کریں گے جس سے سیاست کے اندر وہ زندہ رہ سکیں. وینٹیلیٹر پر، میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ وینٹیلیٹر پر ہیں، سیاسی وینٹیلیٹر پر، اور اس قسم کے پیغامات دے کر وہ اپنے آپ کو زندہ رکھتے ہیں. نواز شریف صاحب سے یہ سوال کیا گیا کہ جس طرح عمران خان کو عدالت سے انصاف مل رہا ہے، اس کا آدھا بھی آپ کو 2017 میں مل جاتا تو کیا حالات ایسے ہوتے؟ دیکھیں، 2017 میں نواز شریف کو پاناما کیس چلا، انٹرنیشنل انکشاف ہوتا ہے، وہ پاکستان میں عمران خان صاحب نے نہیں کیا تھا. وہ کس نے کیا تھا؟ وہ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کی ایک ٹیم تھی، لاکھوں کی تعداد میں پیپرز تھے، اس میں اس خاندان کا نام بھی آیا. آپ کیوں بار بار عمران خان کی جو انصاف اسے اس وقت پاکستان کی عدالتوں سے مل رہا ہے اسے کمپیئر کرتے ہیں پاناما سے؟ اس انصاف میں اور اس میں بڑا فرق ہے، یاد رکھیے گا. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہاں پر جو کیسز ہیں نا، میں نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا، دروازہ توڑنے کا کیس ہے، جج زیبا کے ساتھ جو آپ نے الفاظ استعمال کیے ویسا کیس بنا دیا گیا، دفعہ 144 جو املاک ہیں ان کو نقصان پہنچایا. کیا اس قسم کے کیسز نواز شریف کو بھی ان کا سامنا کرنا پڑا؟ آپ کس حیثیت میں یہ سوال آپ پوچھتے ہیں؟ آپ میں اگر ذرا سی بھی ہمت ہوتی تو جواب دیتے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے.
عمران خان کے اوپر جو مقدمات ہیں وہ سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کے مقدمات ہیں۔ عمران خان پر جج زیبا کو دھمکانے کے حوالے سے مقدمہ بنایا گیا جو جھوٹا مقدمہ تھا، آپ بتاتے، اور میرے اوپر جو مقدمہ بنا وہ بہت بڑا تھا، جس طرح ہاؤس آف شریف بہت بڑا ہے اور ایک بہت بڑا پریشر گروپ بن چکا ہے، اسی طرح یہ مقدمہ بھی بہت بڑا ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اگر مجھے موقع ملتا نا اس صحافی کو جواب دیتے ہوئے تو آج پاکستان اور ملک ہمارا ہوا میں اڑا ہوتا۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے۔ ملک ہمارا اسے پر لگ جاتے، وہ اڑنا شروع کر دیتا۔ معیشت اور ڈالر جس حساب سے اڑ رہا ہے نا، تو میرا خیال ہے کہ اس خاندان نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم ہیں تو پاکستان ہوگا، ہم نہیں ہیں تو پاکستان کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ ہم ہوں گے تو پاکستان کی سیاست چلے گی، اگر نہیں ہے تو پاکستان کی سیاست کا پہیہ ہم جام کر دیں گے۔ اگر نواز شریف سیاست میں نہیں آئے گا تو پھر بھول جاؤ ملک کی ترقی۔ اور مریم نواز سوری ٹو سے، کاش وہ ایک سیاستدان کے روپ میں باہر آتی۔ ان کے پاس پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک بہت بڑا پلیٹ فارم تھا، لیکن وہ بھی انہوں نے جس طرح مروسی کردار کرتے ہیں نا، جو آپ کی وراثت ہوتی ہے نا، بچے اگر نالائق ہونا تو وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ تو مریم نواز سوری ٹو سے ایک نالائق سیاستدان کے طور پر سامنے آئی۔ ان کی سیاسی بصیرت نہ ہونے کے برابر ہے۔ وہ جھوٹ بولتی ہیں، اور سیاستدان جب جھوٹ بولتا ہے نا تو پاکستان کی عوام خود اسے ایکسپوز کر دیتی ہے۔ آپ میں کوئی ایسی کوئی کوالٹی نہیں ہے کہ پاکستان کی یوتھ جو ہے وہ آپ کو فالو کرے، اور اس یوتھ نے جس کو فالو کرنا ہے نا وہ اسے کر رہی ہے۔ اور آپ جتنی مرضی سوشل ٹیمز کے ساتھ میٹنگ کریں، سرکاری پروٹوکول انجوائے کریں، جتنے مرضی آڈیوز ویڈیوز بنانے والے آپ کی پارٹی کے اندر موجود ہوں، لیکن اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ سیاست میں اپنا آپ لوہا منوا لیں گی تو یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ آپ نے اس پلیٹ فارم کو ضائع کر دیا، اور جو ووٹ بینک آپ کی پارٹی کا تھا اسے بھی تباہ کر دیا۔ اپنی پارٹی کے اندر سیاست، لوگوں سے ناراضگیاں، آپ نے بڑے بھائیوں کو ناراض کر دیا، جس طرح شاہد خاقان عباسی آپ کو اپنی چھوٹی بہن کہتے ہیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ ملک ترقی کر رہا ہوتا، اور یہی نقصان ہے ویورز اس جماعت کا پاکستان کے لیے، کہ اگر ہم ہیں تو سب کچھ ہے، نہیں تو پاکستان جو ہے اس کی ہم بات نہیں کریں گے۔ اسی لیے میں نے یہ لفظ استعمال کیا کہ پاکستان مسلم لیگ نون اس وقت ملک میں سب سے بڑا پریشر گروپ بن چکی ہے، اور اس سے تو ججز بھی ڈرتے ہیں، کیونکہ ابھی تک تو کوئی از خود نوٹس جو ہے وہ نہیں لیا گیا۔ تو اس سے تو جو چیزیں بڑی واضح ہیں کہ یہ سیاسی جماعت نہیں ہے بلکہ ایک پریشر گروپ ہے۔ ویورز، یہ آج کا شو تھا ہمارا۔ اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔